अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ अपने भाई बिलाल मुबशर साहब का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे गुफ्तगू कर सकूं। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर जिस तरह वो अपने प्रोग्राम पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर और फ़िक्र इकबाल के ज़रिए हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम फैलाने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और काविश कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मेरे नज़दीक हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच, फ़िक्र और कलाम की बुनियाद या सोर्स उनके दिल में हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का जज्बा था। उन्होंने अपनी शायरी और अपने अमाल के ज़रिए जो कुछ भी किया वो मुस्लिम उम्मा और इंसानियत की बेहतरी के लिए किया। मेरे नज़दीक अल्लामा साहब गुज़िश्ता कल के नहीं बल्कि आने वाले कल के शायर हैं। उनकी सोच और कलाम आने वाली तमाम नस्लों के लिए मशले राह है। आखिर में मैं हज़रत अल्लामा के चंद अशार आपको सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। जवाब शिकवा के आखिरी बंद को मैं हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम का क्रक्स या लुबे लुबाब समझता हूँ। फरमाते हैं, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। आप देखें हजरत अल्लामा इकबाल की तदबीर को अल्लाह ताला ने करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बना दिया पाकिस्तान की सूरत में, और उस मुकाम तक किस तरह पहुंचना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ अपने भाई बिलाल मुबशर साहब का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे गुफ्तगू कर सकूं। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर जिस तरह वो अपने प्रोग्राम पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर और फ़िक्र इकबाल के ज़रिए हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम फैलाने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और काविश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो में आज एक बहुत ही स्पेशल और मेरे दिल के करीब प्रोग्राम यानी कि फ़िक्र इकबाल का एक ऐसा खिलखिलाता प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें आप बेशुमार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से मालूमात भी जानेंगे और उनके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक छोटा सा पैगाम सुना जो कि उनके पोते मुनीब इकबाल साहब ने कह लें कि आज के दिन के हवाले से या हर उस दिन के हवाले से जिस दिन भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की याद को ताज़ा किया जाता है, ये पैगाम हमेशा ही एक बेहतरीन और कारगर साबित होता है। छोटा सा पैगाम उन्होंने मेरे लिए भी दिया, एप्रिसिएशन दी मुझे जब फ़िक्र इकबाल नामी प्रोग्राम करता था ओमान के अंदर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी उसकी 6 अक़सात की, लेकिन उसके बाद कुछ मजबूरियों की वजह से सिलसिला जारी ना रख सके। आज हम मौजूद हैं और बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से। उनकी शायरी जो है वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ मैं बल्कि हर नौजवान के लिए बड़ी जो है ना मिशल राह है। और मैं उनकी एक नज़म है, मैं अपने स्टूडियो में भी उसको अवेज़ा रखता हूँ और यहाँ पे बाहर लगी हुई है। आज मैंने अपने ऑफिशियल पेज पे भी शेयर की थी, अकाउंट से भी शेयर की थी, कि जिससे हर नौजवान को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बेशुमार शायर उनके आपने देखे होंगे, जो आप कह लें कि स्कूल में कॉलेज में आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन जो कुछ नज़में ऐसी होती हैं कि जो नौजवानों के लिए जब वो हिम्मत हार रहे होते हैं
یا ایک منزل پہ پہنچ کے سوچتے ہیں جی کہ میں نے تو اپنی منزل اچیو کر لی ہے، ان کے لیے جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اور یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں اور کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں، آج کے تمام حاکم جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے۔ اور اس شعر میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ہی کوٹ کیا ہے، لکھتے ہیں کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اس کے اندر بے شمار پیغامات پنہاں ہیں، تشریح پہ جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت ساری باتیں ایسے بھی ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ مزید، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ آج کے میرے جو معزز مہمان ہیں استاد محترم ہیں، اور مجھے سر جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سر متین احمد صاحب، محمد متین ڈڈوال صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے۔ سر آپ کے آنے سے پہلے متعدد آپ کے شاگردوں نے آپ کے نام سلام بھیجا ہے، سب ہی آپ سے محبت کرتے ہیں، بے شمار میرے چھوٹے بھائی آپ کے جو شاگرد ہیں، میرے کزن، میرے دوست، کتنے نے مجھے میسیج بھیجے، میرے استاد ہیں ان کو میرا سلام کہیے گا، میرے بھی استاد ہیں ان کو سلام کہیے گا جی، سب کی طرف سے آپ کو السلام علیکم جی۔ تھینک یو سر جی۔ آج کا جو موضوع ہے، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے جب ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے نشست کی تھی، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کہہ لیں کہ سملر ہی ہے، کیونکہ آج بھی ہم جو ہے نا تربیت ہی کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج ہم تربیت کریں گے، بات کریں گے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ تو پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں علامہ محمد اقبال کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس سلسلہ میں آپ نے یہ پیش قدمی کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزمین سانگلہ کے اندر یہ شرف اللہ پاک نے آپ کو بخشا ہے اس طرح کے صوفی آدمی کو سراہنے کا، اور اگر آپ کو داد نہ دوں تو میں اس کو بھی بخیلی کا نام دوں گا۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہ عمل احسن جو ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے۔ رہا معاملہ ڈاکٹر صاحب کے بارے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے اتنا متاثر ہوں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک کچھ لوگ ان کو شاعر مشرق کہتے ہیں، کچھ صوفی شاعر کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے آپ کی شاعری کو جتنا پڑھا ہے، میری نظر سے ایک بھی شعر اس طرح کا نہیں گزرا جو کسی نہ کسی آیت یا کسی نہ کسی حدیث سے وابستہ نہیں ہے۔ تقریباً ہر شعر کسی آیت سے، کسی جو ہے نا حدیث سے جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو صرف صوفی شاعر کہہ کے، صوفی شاعر تو بڑا اچھا لقب ہے، لیکن صرف شاعر مشرق کہنا یا شاعر پاکستان کہنا، شاعر ہند کہنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو شاعر امت مسلمہ کہنا چاہیے، جن کا پیغام صرف مسلمانان ہند کے لیے نہیں ہے، صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے نام ہے۔ اور آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام دیے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور کے اندر آپ کو یہ پذیرائی نہیں ملی جو آپ کو آج مل رہی ہے، تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد۔ اور اس کا فلسفہ آپ کا کلام ہے کہ جو پڑھتا ہے، ایک آدمی ہے وہ صرف نمبر لینے کی غرض سے اسے پڑھتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے اس کو مطالعہ کروں، ایک آدمی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا اس سے کوئی فائدہ لینے کے لیے جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ جو اس نیت سے پڑھتا ہے
وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ آدمی، کیونکہ ہر گفتار اور ہر تحریر اپنے اندر ایک تصویر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ آپ کا کلام جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک آپ کی جو ہے وہ تصویر پیش کر رہا ہے، جو کہ آپ کا ہر ہر بول دل کو ٹکرا کے گزرتا ہے، دل میں اترتا جاتا ہے۔ یقیناً آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو سوئے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کرنے کے لیے، یقیناً سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد اب یہاں پہ وہی تو نازل نہیں ہونی، جی اللہ پاک کے نظام تو اسی طرح چلنے ہیں۔ فرمایا العلماء ورثات الانبیاء، علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں، جی جی جو کام نبی کرتے تھے وہ اب علماء کریں گے، اور اب اللہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور جو آج کے دن تشریف لانے والی ہستی ہیں، میری مراد سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے لوگ یقیناً چشم فلک کو صدیوں کے بعد دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، یہ مجھے یاد ہے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مقام انبیاء کی لسٹ کے اندر جلی حروف کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ان کے اصل پیروکار ہیں، یہودیوں نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اصل ان کے پیروکار ہم ہیں، اور مسلمانوں نے کہا کہ آپ دونوں ہی غلط بیانی کرتے ہو، اصل ان کے ماننے والے ہم ہیں۔ تو اللہ کریم نے ساتھ ہی اس کا جواب دے دیا کہ ان کے اصل ماننے والے وہ ہیں جو ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، جو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی آج امت مسلمہ کی کل کے لیے جو ہے وہ قربان کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش نہ کریں بلکہ قدم قدم پہ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد نہ رکھیں تو ہم بہت بڑے مقروض ہیں۔ اس لیے ان کو شاعر مشرق کہنا جو ہے وہ محدود سا لفظ ہے، ان کو شاعر امت مسلمہ کہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، میں مصور پاکستان بھی ان کو کہتے ہیں، اور میں نے جو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں نے لکھا ہوا ہے مفکر اسلام، کہ وہ اسلام کے بھی کی بہت بڑی فکر تھی ان کو، مفکر اسلام بھی ہیں وہ، اس سے بھی آگے بات کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے، اور آ کے پھر انشاءاللہ عزیز پہلے تو بات شروع کریں گے فلسفہ خودی سے، پھر جو ان کی تحاریر ہیں، جو ان کی جو شاعری ہے، پھر ان کی زندگی کے حوالے سے مزید جو گفتگو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک ہے، جانا کہیں نہیں، واپس آتے ہیں جلدی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں اپنے بھائی بلال مبشر صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے گفتگو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کر جس طرح وہ اپنے پروگرام پاکستانی بیٹھک ود بلال مبشر اور فکر اقبال کے ذریعے حضرت علامہ اقبال کا پیغام پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔
رائٹر علی نواز محمد یاسین۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرا، اور یہاں پر میں بریک سے پہلے جو آپ نے دیکھا چھوٹا سا ہمارا ٹریبیوٹ، اور ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلوں جو ناظرین ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آج کے دن یعنی کہ شہر سانگلہ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا جو روڈ ہے آنے جانے کا ذریعہ ہے وہ فیصل آباد روڈ ہے، وہ الحمدللہ آج کارپیٹ کا جو ہے سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ہماری ٹیم نے، ہماری میڈیا ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے چند دنوں تک ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ ہمارے جو ہے، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ٹریبیوٹ ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اس کے لیے کاوش کیا، لیکن سر فہرست نام جو ہوتا ہے وہ طارق سنگھ گمن صاحب ہیں۔ تو ہماری جو ہے نا ایک کاوش ہے اور جو خراج تحسین ہے، یہ ایک پٹی کی شکل میں چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ ان کو دیکھ کر شاید دوسرے سیاستدان بھی کام کریں، جو وعدے کیے تھے انہوں نے وہ پورے نہیں کر رہے، وہ بھی کریں۔ وعدوں سے بات چلی ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں یا ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ہر شخص جو پسند کرتا ہے یا جس کے ذہن میں پہلی چیز آتی ہے اشعار ہیں، وہ میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات سنوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک فلسفہ خودی، ایک ایسا فلسفہ آپ نے دیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جس نے فلسفہ خودی کو سمجھ لیا یا قابو پا لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا، وہ پھر دنیا میں کامیاب، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ فلسفہ خودی کیا ہے؟ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ہمارے وہ مذہبی پیشوا ہیں، اور صرف مذہبی نہیں، اگر میں کہوں کہ وہ سیاسی ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جی جی، اگر مذہبی کہوں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جی جی، کیونکہ کوئی بھی آدمی ان کے اس مکتبہ فکر سے جو ہے وہ اعتراض کرنے والا، میں سمجھتا ہوں جو ذی شعور ہے۔ مجھے آپ کا فکرہ وہ بڑا پیارا لگا جو آپ نے وہ پرنٹ کیا ہے کہ ان کو مفکر پاکستان کہنا بھی ان کی جو ہے وہ انسلٹ کے زمرہ میں آتا ہے، مفکر اسلام کہنا چاہیے۔ جی جی، یہ بہت اچھی بات، بہت مجھے جو ہے نا وہ بھلی لگی ہے۔ تو آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور کام کرنے سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ چیز مجھے دو گے تو میں یہ کام کروں گا، یہ اجرت ملے گی تو یہ کام کروں گا۔ جی جی، آپ نے خود شناسی کے اوپر اتنا زور دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنا مقام تو دیکھ، ہر انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان کے لیے۔ انسان اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا سب سے زیادہ ایلیجیبل جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ اور پھر انسانوں میں وہ امت جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس امت کے فرد بنا۔ اللہ پاک نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں اپنا ذرا مقام تو پہچان۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ہماری جو ہے نا وہ گلی کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی جو ہے نا گندگی ہے، ہم کبھی یہ جا کے ایپلیکیشن اسسٹنٹ کمشنر کو نہیں دیتے کہ ہماری گلی کو صاف کر دو۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہماری گلی گندگی کی نظر ہے تو اس کو صاف کروا دو۔ جی جی، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جو ہے نا آپ صاف کرو۔ وہ اب اس سٹیج کے اوپر ہیں، اس مقام پہ ہیں کہ وہ حکم دیں گے اور کام ہو جانا۔ جی جی، یہی پوزیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کلمہ محمدی پڑھ لی ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہ کہتے ہیں کہ کب تک دریوزہ گری مثل کلیم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یہ ان کی بات ہے، میں کون ہوں جو ہے نا یہ باتیں کرنے والا۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بھی وہ شکوہ جواب شکوہ کے اندر اتنے بولڈ اور اتنے بڑے فکرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا سٹیٹس ہی ہے جو ان سے اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کہلوا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جا کے اگر جو ہے وہ بیگنگ کرتے پھرو تو تمہارا یہ مقام نہیں ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنا مقام پہچانو کہ تم کس کے کلمہ گو ہو، کس کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے
پھر اللہ تم سے خود پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری تقدیر کیا لکھی جائے. یہ مقام تمہیں ملے گا کہ اللہ تم سے پوچھ کے جو ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق کر لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا کرنا میرا کرنا ہے. وہ سیم ہی پوزیشن کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مقام کو پہچان جاؤ گے تو مقام کو پہچاننے کے بعد تمہیں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، بندوں سے نہیں، اللہ سے بھی نہیں جو ہے نا وہ مانگنا پڑے گا. اللہ خود تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اور اتنی گہرائی کی نا وہ ان کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چبھتا ہوں دل جو ہے نا، یہ اللہ پاک کے بارے جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میں اس کے جو ہے نا وہ وہاں پہ کر رہے ہیں اپنی جو ہے نا نمائندگی کر رہے ہیں شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے. کہتے ہیں اور مخاطب ہو رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا اللہ کے ذہن میں اللہ کے نزدیک ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا ہوں، اور تو فقط اللہ اللہ کر کے جو ہے نا وہ تیرا جو ہے وہ سسٹم تو پذیر جو ہے نا وہ بلندیوں کے اوپر، رفتوں کے اوپر چلا گیا، اور میں اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ نیچے آ گیا. یہ جو ہے نا یہ سلسلہ، یعنی وہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں وہ کرتے ڈر لگتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بلبل تنہا کا نام بھی دیتے ہیں. یعنی کہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا ہے میں نے وہ اوروں کو بھی دکھا دے. یہ ساری کی ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو اپنے مقام سے واقفیت ہے کہ اللہ نے مجھے کون سا مقام جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہماری نظر وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم آج بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری اکثریت جو ہے ان کو ایک عام شاعر کی حیثیت سے اور عام نصاب کی حیثیت سے جو ہے نا وہ پڑھتی ہے، جبکہ جو خودی کا پیغام وہ ہمیں دے کے گئے ہیں اگر ہم اس کو پہچان جائیں تو اصل وہی مقام مسلمان ہے، وہی مقام جو ہے وہ مسلمانوں کی صحیح منزل ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پہچانے کہ ہمارا مقام کیا. تو وہ کہتے ہیں پھر تمہیں اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ہماری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، ہماری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ اللہ تم سے پوچھ کے تمہاری تقدیر کو لکھے گا. جیسے میں نے کہا مفکر اسلام کو جو میں نے لقب دیا ہے، کہا جاتا ہے آپ کو، علماء کرام بھی لکھتے ہیں، اور خادم صاحب رضوی صاحب نے بھی متعدد بار ان کو ایسے الفاظ سے نوازا ہے، ان کی شاعری بہت پڑھتے تھے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفکر اسلام جب کہتے ہیں تو ان کی جتنی بھی جو شاعری ہے، جو پیغامات ہیں، ان میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے پیغام پنہا ہے ہر ایک شعر میں. بس اس کے اوپر بھی کیا کہیں گے آپ؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہیں اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں کے جو ہے نا وہ جو ہے نا بوڑھوں کو نہیں دیا پیغام، یہ بھی غلط بات ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں دیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا انہوں نے اپنا آئیڈیلائز جو ہے وہ جو ہے نا وہ لفظ عقاب اور شہین استعمال کیے ہیں، اسی طرح جو نوجوان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر انقلاب آتا ہے تو وہ وہاں کے طلباء لاتے ہیں، اور طلباء جو ہیں ان کا جو ریموٹ ہے وہ ٹیچرز کے پاس ہوتا ہے. وہ ان کو جس سائڈ پہ لاتے ہیں اس سائڈ پہ ان کو جو ہے ان کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ جو تھے ہمارے وہ حریت جو ہے نا تھی گیلانی صاحب، جی گیلانی صاحب، جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ بھی ریٹائرڈ ٹیچر تھے. اچھا جی وہ ریٹائرڈ ٹیچر تھے، اور وہاں سے ہی انہوں نے یہ تحریک چلائی، اور آج ان کی تحریک کی کامیابی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جتنا ان لوگوں کو کاٹا جاتا ہے، جتنا شہید کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو اس کام سے روکیں، اتنا ہی وہ تحریک جو ہے وہ جو ہے نا وہ اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ اوپر کو آ رہی ہے.
یہ طلباء کے لیے یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ڈالتے ہیں جو ستاروں پہ کماند، یعنی وہ پرواز بلند رکھنے والے لوگ جو ہیں، جو خودی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اصل میں مجھے ایسے سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرو، تو پھر اجرت مانگنا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ کام اس طرح کا ہوگا کہ کام خود بولے گا کہ یہ جو ہے یہ اس کا مستحق ہے، اس کو دے دیا جائے، اور کسی بندے کا معاملہ ہو تو وہ تو عین ممکن ہے کہ اس کو روکے یا اس میں رکاوٹ بنے، لیکن جب رب سے معاملہ ہوگا تو رب جو ہے وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ صحیح ہے، بے شک صحیح ہے جی۔ تو تھوڑا سا بات کریں کہ ایسا وقت بھی آیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ جب ان کو کافر قرار دے دیا گیا، وہ تب تھا جب انہوں نے شکوہ لکھا۔ شکوہ میں کیا شکوہ تھا؟ اس میں نا جی وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پار نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ کہہ کے ان کے شکوے کے اندر بھی وہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو وہ کہتے ڈرتا ہوں، یہ ان کا ہی مقام ہے جو انہوں نے کہہ لی ہیں۔ اور لطف کی بات کہ شکوے کے اندر بات بھی خود کی ہے اور جواب شکوہ میں اس کا جواب بھی خود ہی دے دیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، بجلی گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، یعنی وہ جو ہے وہ خود شکوہ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، یعنی خود ہی جو ہے نا وہ مسلمان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور خود ہی خالق حقیقی کی طرف سے جو ہے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی انہوں نے امت کے لیے ڈھیر جو ہے وہ بڑے میسج چھوڑے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی مذاہب کے اندر لوگوں کی بنائی ہوئی کتابیں، ان کے جو پیش رو ہیں ان کی بنائی ہوئی کتابیں ان کی جو ہے ان کی رہنمائی کرتی ہیں، اور جب تک وہ مذہب باقی رہیں گے ان کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ یقیناً ہمارے جو ہے نا قرآن مجید، احادیث مبارکہ، یہ ہماری ایسی کتابیں ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، وہ ہماری بیک بون ہے۔ لیکن یقیناً یہ جو ہے نا اس طرح کے صوفی شاعر، صوفیانہ کلام، یہ ہماری ان چیزوں کو تقویت دینے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نصاب پہ چھوٹے لیول پہ ان کی ایک دو نظمیں کر کے جو ہے ان کو ایڈ کرتے ہیں، اور بڑے لیول پہ جا کے پھر ان کا زیادہ جو سلیبس کا حصہ بناتے ہیں ان کا کلام جو ہے، تاکہ یہی سلیبس جو ہے یہ نسل نو کی جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرنے والے ہیں، نسل نو کو جو ہے وہ تراشنے والے ہیں۔ تو گویا میں کہوں گا کہ آپ کا کلام یقیناً ہمیں تراشنے کے لیے، ہمیں مہذب بنانے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ ظاہری طور پہ وہ جیسے نا ان کا ایک شعر ہے کہ جس کا دوسرا مصرع ہے کہ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ اب پرابلم یہاں پہ کیا ہے کہ پبلک کو یہ نہیں پتا کہ کافر، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جبکہ عربی کے اندر کافر کا معنی ستار بھی ہے، چھپانے والا بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کسان کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ وہ جب کوئی گندم بوتا ہے یا کوئی اور فصل بوتا ہے، اس کے بیج جو ہے ان کو ہل چلا کے چھپا کے آتا ہے مٹی کے نیچے، اس کے لیے بھی کافر لفظ بولا جاتا ہے۔ انہوں نے جو اپنے لیے بولا، اپنے لیے تو بولا کہ ہم انکار کرنے والے، یعنی ہم اللہ کی باتوں کو کما حقہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر جس طرح چاہیے اس طرح سے پیرا نہیں دے پاتے۔
لیکن جب اس نے رب کے ساتھ کافر کا لفظ بولا ہے تو وہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ ستر پوشی والا اس کو قرار دیا ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے نا صبح کا کھانا دیا جائے یا شام کا کھانا دیا جائے یا ہماری کوئی بھی حاجت پوری کی جائے، لیکن قربان جائیے اس رحمان رب کے اوپر کہ وہ ہماری ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی ستر پوشی بھی کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش جو ہے اس کو لمحہ کے لیے بھی رکنے نہیں دیتا، اس کو جو ہے اس کو متواتر جو ہے وہ چلائے رکھتا۔ اب ایک آدمی ہے اس کو کافر کا معنی ہی نہیں آتا، وہ یقیناً پھر فتویٰ نہیں دے گا تو اور کیا دے گا؟ ایسے ہی لوگوں نے فتوے دیے ہیں۔ باقی جو لوگ معقول ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کو میں جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے کہ علامہ صاحب جو ہیں ان کا اگر اس وقت پتہ چلتا انگریز کو کہ یہ کس مقام پہ فائل ہیں تو وہ ان کو مٹا دیتے، اور اگر ان کی زندگی میں لوگوں کو پتہ چلتا تو لوگ ان کو سجدہ کرنے تک چلے جاتے۔ اس لیول کے جو ہے نا وہ آج آپ کسی بھی مسلک کا آدمی یہ نہیں کہو گے جو علامہ صاحب سے اختلاف رکھنے والا ہو، سارے کے سارے لوگ ان کے مداح ہیں اور سارے کے سارے ان کے کلام کو جو ہے وہ پذیرائی دیتے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک سے پہلے آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ ہم واپس آ کے جواب شکوہ اور جو گورنمنٹ نے اسکولوں میں چھٹی ختم کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بے شک یہ گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں، پھر بھی ہمارا جو سوال بنتا ہے تنقیدی سوال وہ لازم شامل کریں گے، اور چند جو مشہور شعر ہیں ان کے حوالے سے جو تشریح ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک کے واپس آتے ہیں پھر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں اپنے بھائی بلال مبشر صاحب کا جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے گفتگو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کر جس طرح وہ اپنے پروگرام پاکستانی بیٹھک ود بلال مبشر اور فکر اقبال کے ذریعے حضرت علامہ اقبال کا پیغام پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین۔ پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے شکوہ کی، تو ابھی بات کریں گے جواب شکوہ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کی ممتاز شخصیت اور بہترین ٹیچر، بے شمار طلباء جو ہیں ان سے فیض یاب ہو چکے ہیں، بے شمار۔ جب بھی ابھی اسٹوڈیو میں آ رہے تھے اور رستے میں بھی ان کے شاگردوں نے روک لیا، وہاں پہ بھی کھڑے ہو گئے، اس لیے آج تھوڑا پروگرام بھی لیٹ ہوا۔
کیونکہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یقینی طور پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور استاد کی سے محبت کرنے والے تو تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی جواب شکوہ کے حوالے سے، شکوہ کا تو آپ نے ہمیں سر جی بتا دیا، ابھی جواب شکوہ کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جواب شکوہ کے بارے میں بتائیں، پھر ہم آگے لے کے چلیں پروگرام کو۔ میں جو ہے نا جی اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو شکوہ کیا ہے اس کا جواب بھی خود ہی دے دیا ہے، جی جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا ایک جو ہے مسلمانوں کے اوپر احسان ہے۔ شاید جس انداز میں انہوں نے جواب دیے ہیں، جی جی، میں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ معزز کے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر جی جی، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف جو ہیں، جب وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالے ہوئے تھے، اس وقت یہی مسلمان تھا جس کا نام لے لے کے دنیا کے اندر جو ہے حوالے دیا جاتے تھے، اور یہی مسلمان ہے جس کا نام لے کے مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں۔ یاد ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، 21 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ آپ کی حکومت ہے، اور پوری دنیا کے جو ہے نا حکمران وہ آ کے دیکھتے تھے اور یہ تعجب کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ، اتنا بڑا ایریا ہے، آج کا موبائل سسٹم نہیں تھا، آج کے دیگر نیٹ ورک نہیں تھے، لیکن اتنا مہذب اور سہانے طریقے سے نظام چلتا کہ یہ کیسے چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہے ہیں اتنی دیر تک آپ کا بول بالا تھا، آج اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر ذلت اور رسوائی اسی لیے جو ہے وہ آپ کا مقدر بن رہی ہے۔ اور ایک اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ جب آخری دن ہے، تو اس وقت لوگوں نے آپ کے اوپر کچھ جو ہے نا وہ سوال اٹھائے کہ آپ ایسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا، آپ کے دور میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ نے آگے جملہ بولا جو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم۔ یعنی جب تک ہم اپنے اسلاف کی قدروں کی جو ہے نا صفات کے مطابق، ان کی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے رہیں، ہمارا مقام وہی تھا جو ایک مسلمان کا مقام ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے اس چیز سے جو ہے وہ منہ پھیرا ہے، تو پھر ذلت اور رسوائی، آج میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، پوری دنیا کے اندر یہاں کہیں بھی ظلم کی چکی چلتی دیکھو، اس کے اندر جو پسنے والا ہے وہ مسلمان ہی نظر آئے گا۔ اور یقیناً آج کا دن جو ہے، اس دن کے حوالے سے مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ میں نے سٹارٹ میں بھی جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واجبات کے اندر شامل ہے کہ میں آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کروں کہ آپ جیسے لوگ اب شاید پاکستان کے اندر تھوڑے سے ہیں، آٹے میں نمک والی پوزیشن ہے۔ اس طرح کے محسن، ہم اس کتاب کا سبق پڑھنے والے ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں تو یہ سوچ ہی نہیں تھی، ہم نے تو یہ اپنا جو ہے وہ روٹ بنا لیا تھا کہ ہم نے محکومانہ زندگی بسر کرنی ہے، اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے قائدین ہیں، آپ نے قوم کو بیدار کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہنے دیجئے کہ قائد اعظم کو اس سائیڈ پہ لانے والے ہی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ ادھر آؤ اور ان کی سیاسی قیادت سنبھالو۔ آپ نے ان کو قائل کیا ہے، آپ ان کو جو ہے وہ اس طرف مائل کر کے یہاں پہ لائے ہیں، تو پھر اللہ نے یہ کام ان کے ہاتھ سے کروا دیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ وقف کر دی، آج ہم ان کو اگر خراج تحسین پیش نہ کریں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ صحیح ہے۔
क़यामत के रोज़ यकीनन अगर हम उन लोगों को दाद नहीं देते, हम उन लोगों की तारीफ नहीं करते और उनको खराज तहसीन पेश नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ कि हम उनके मकरूज़ हों। बिल्कुल ऐसे है जी। यहाँ पे सर जी अब मैं भी अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसे कि जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो अच्छी तरह याद है कि 9 नवंबर से पहले ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाते थे स्कूल में भी, और फिर 9 नवंबर को छुट्टी होती थी। अगर आज छुट्टी होती तो अभी हम शाम को बैठे हैं प्रोग्राम के लिए, अगर मम्मी छुट्टी होती हम भी दुकान बंद करके सारा दिन आज प्रोग्राम करते। अभी सर रात को कर रहा है कि सारा दिन दुकान खोली है, सारा दिन बच्चे स्कूल में रहे हैं, शाम को ही लोग फ्री हुए हैं। सारी सी बात लोगों की फरागत का भी हिसाब रखना होता है। गवर्नमेंट ने तो छुट्टी की एक पॉलिसी है, हम गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना एक तरीकाकार है। गवर्नमेंट की छुट्टी बंद ख़त्म करने के बाद क्या अल्लामा इकबाल से बच्चों की जो मोहब्बत है कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो एजुकेशनल सर्कस है जी इसके अंदर जो महवर जी है वो टीचर है। जी जी मुझे बड़ा याद है 2001 के अंदर एक तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई थी हमदर्द सेंटर लाहौर के अंदर। डॉक्टर अजमल न्याजी साहब जो है उसके अंदर चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने एक फिक्रा बोला था। उन्होंने कहा कि टीचर जो है, टीचर अगर ठीक होगा तो वो जो है वो निसाब गलत भी होगा तो वो बच्चों को बताएगा कि बेटे ये चीज़ जो है ये इसके अंदर अजाफी आई है, इसको डिलीट करना है। जी जी अगर उसमें कमी होगी तो वो उसको पुर कर देगा। कर दे। जी जी हमारी 8th की क्लास के अंदर एक सबक है हॉकी। जी मैं ये माजरत से कहना चाहूँगा कि हमारे जो है ना उसके अंदर हॉकी के अंदर वो ममालिक जिनकी टीम्स अच्छी हैं उन टीम्स का जिक्र हुआ है। उसके अंदर जो है पाकिस्तान का नाम भी है, जो हमारा जो है ना वो हमारी होमलैंड है। जी जी लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान का है। वहां पे दीगर कंट्रीज के नाम गिनते गिनते जब वो गए ना ब्रिटेन के ऊपर तो ग्रेट ब्रिटेन का लफ्ज बोला। ग्रेट ब्रिटेन वो वाकई ग्रेट था जब हम उनके महकूम थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज 70-75 साल गुजरने के बाद आज हमें ग्रेट पाकिस्तान का लफ्ज बोलना चाहिए था, ग्रेट ब्रिटेन नहीं बोलना चाहिए था। और मैंने जब भी वो सबक जब मैंने पढ़ाया बच्चों को तो मैंने बोला कि बेटे ये जो है ना ये गलती से लिख दिया गया, आपने इसको ग्रेड नहीं कहना, आपने अपने मुल्क को ग्रेड कहना। इसलिए कि जब हम ही बच्चों को जो है वो बच्चा तो मरूब हो जाएगा अभी से कि ये कौन सा मुल्क है जिसको ग्रेड कह रहे हैं, अपने मुल्क को तो नहीं कह रहे उसको कह रहे हैं। सेम ही पोजीशन है कि ये जो छुट्टी का मामला है, जब छुट्टी होती थी एक बड़ा फायदा ये था कि पूरी कौम को ये पता चलता था कि आज के दिन हमारे मोहसिन इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जी जी ये उनकी पैदाइश का दिन है, ये उनके सालगिरह का दिन है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अक्सरियत बच्चों की उस वक्त भी क्रिकेट की नज़र हो जाती थी, दीगर खेलों की नज़र हो जाती थी। आज मैं अपनी बात करता हूँ कि अल्लाह के फजल से मैं जो है ना वो अपने स्कूल के अंदर और स्पेशली अपनी क्लास के अंदर मैंने बच्चों को बताया कि आज जो है ना वो इकबाल डे है और हमें अपने मोहसिनों को याद रखना है। सही है। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास हदीस मुबारका की जो है ना वो रूह से कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह बेहतरीन लोगों का नाम देता है, जिन लोगों ने लोगों को फ़ायदा दिया है। अपनी अपनी खातर तो जानवर भी जिंदा रहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्मत मुसलमान को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है। तो हम अगर अपने मोहसिनों को याद नहीं करेंगे तो यकीनन हमारा शुमार जिंदा कौमों के अंदर नहीं होगा, सही है। जिंदा ज़मीर कौमों के अंदर नहीं होगा। तो ये दिन जो है इसको गवर्नमेंट ने जो है ना वो जिन सलाहियतों के तहत या जिन इस्तिलाहों के तहत बंद किया है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, इसके बारे मैं नहीं कुछ कहता। लेकिन मैं ये ज़रूर करता जाऊँगा कि एक आदमी था वो नमाज पढ़ रहा है, जी वो नमाज पढ़ रहा है तो उधर ना वो उससे ऐसे लगता है कि नबीना कोई जो है ना वो करीब से गुजर रहा है।
اور وہ اپنی لاٹھی کو ایسے زمین پہ ٹیک ٹیک کے جو ہے وہ چل رہا ہے. آگے ایک کنواں ہے. وہ کنواں جو ہے، کنویں جب ہوتے تھے تو ان کے سائڈوں پہ کوئی 2-2 فٹ کی دیوار کر دیتے تھے کہ کوئی رات کے اندھیرے کے اندر اس کے اندر نہ گر جائے. لیکن کرنا اللہ کا کہ اس کنویں کے گرد دیوار بھی کوئی نہیں تھی، اور وہ آدمی بھی کوئی بڑا سادہ تھا. اس نے سوچا کہ نماز جو ہے نا، نماز تو میری ذاتی ہے، اس کا نقصان فائدہ تو مجھے پہنچنا ہے، لیکن یہ آدمی اگر کنویں میں گر گیا تو اس کی جان جاتی رہے گی. اس نے نماز توڑی بھی نہیں اور اس آدمی کو زور سے دھکا دیا نماز پڑھتے پڑھتے. وہ آدمی دور جا کے گرا، وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہوا اور اسے صلواتیں سناتا ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے نظر دی ہے، مجھے نظر نہیں دی، تو ان کو معذور لوگوں کے اوپر ترس بھی نہیں آتا، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں. اور اس آدمی نے اپنی نماز نہیں توڑی، اپنی نماز اس نے پھر اسی طرح سے جاری رکھی. لیکن اس کے دھکا دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ آدمی جو سیدھا کنویں کی طرف جا رہا تھا وہ کوئی 2-4 قدم پرے گیا اور کنویں میں گرنے سے بچ گیا. اب وہ آدمی جو ہے وہ چلا گیا، لیکن جس محفل میں بھی جاتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ظالم قسم کے لوگ بس رہے ہیں. دیر بعد ایک مرتبہ اس نے کسی آدمی سے بات کی. اس نے کہا یار میں نے ایسے کیا تھا، لیکن میں اس بات کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس آدمی کو جا کے اپنی صفائی دوں کہ میں نے تو تیرے فائدہ میں یہ کام کیا، تیری فیور میں یہ کام کیا. اور وہ آدمی اس وقت سے یہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. وہ آدمی جو ہے اس نے جا کے اس نبینے کو وہ بات بتا دی. جب نبینے کو بات بتائی، اب اس کی ہمدردیاں ٹوٹل اس آدمی کی فیور میں ہو گئی. اس نے کہا کہ اگر وہ آدمی تجھے دھکا نہ دیتا، آج تو نے یہاں پہ نہیں ہونا تھا، تو نے اگلی دنیا میں چلے گیا ہونا. اب اس کی سوچ، اس کی فکر اس آدمی کے بارے یکسر بدل گئی، اور اس کے بعد اس نے پھر دعائیں دینا شروع کر دیں. انما الاعمال بالنیات. گورنمنٹ کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کس نیت کے ساتھ کی ہے، البتہ یہ ختم نہیں بھی ہوئی تو اگر میں چاہوں گا تو میں اس کو اچھے طریقے سے، پہلے سے اچھے طریقے سے جو ہے پیش کروں گا، کہ بجائے بچے وہ سارا دن کھیلتے رہے، میں ان بچوں کو کہوں گا کہ بھئی آج اقبال ڈے ہے، یہ ہمارے محسن ہے، ہم اپنا سبق پڑھیں گے اور سبق کے ساتھ ساتھ ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور ہو سکا تو ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی ضرور کہیں گے. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں کوئی تقریب ہوئی آج کے دن کے حوالے سے؟ مجموعی طور پہ اسکول کے اندر نہیں ہوئی، لیکن کلاس کے اندر میں نے ضرور جو ہے وہ بچوں کو آپ نے کی، لیکن وہاں پہ تو متعدد اساتذہ ہوں گے، سب نے تو نہیں کی ہوگی؟ سب نے یقیناً نہیں کی ہوگی. تو جب چھٹی ہوتی تھی اس وقت بھی پوزیشن اس طرح سے بن جاتی نا کہ اچھے لوگ جو ہے وہ تو جو ہے نا وہ یقیناً ان کے لیے جو ہے وہ قرآن خوانی بھی کرتے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے نا خراج تحسین بھی پیش. اسمبلی ہو رہی ہے آج کل کی نہیں؟ جی اسمبلی ہو رہی ہے. اسمبلی میں کچھ آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات کی گئی؟ میرے جب میں تھا اس وقت تو کی جاتی تھی، پی ٹی صفدر صاحب تھے اس وقت، وہ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور بتاتے تھے اس حوالے سے. جی آج کل جو ہے نا وہ بی بلاک کی جو ہے نا ذمہ داری یہ آپ کے بعد چند سالوں سے جو آپ کے پاس ہے، جی وہ میرے پاس ہے، تو ادھر جو ہے نا کوشش کرتے ہیں ڈیلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ. آج تو دن اسپیشل تھا، عام دنوں کے اندر بھی جو ہے نا بچوں کو کوئی نہ کوئی میسج ضرور دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اگر بچوں نے کھیلا نہیں تو بچوں نے آج کے دن اسمبلی میں کچھ سیکھا بھی نہیں مشترکہ طور پر. کلاسز میں جو ہوا وہ تو الگ چیز ہے. اسمبلی میں نے کہا کہ جب تک میں ادھر اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تعلیم کے، میں یہ بات بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہماری تعلیم کے 2 بنیادی مقصد ہیں. تعلیم کے 2 بنیادی مقصد ہیں. جی جی. پہلا اچھا مسلمان پیدا کرنا اور دوسرا اچھا پاکستانی پیدا کرنا. یہ 2. اور بڑے سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں یقیناً جو یہ مقصد سیکھنے کے بغیر ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اسی لیول پہ یہ بات جو ہے ہر سٹوڈنٹ کے جو ہے وہ ذہن میں آ جائے
کہ ہمیں سب سے پہلے اچھا مسلمان بننا ہے اور پھر اچھا پاکستانی بننا ہے. پہلے ہمارے وہ ہوئے تھے دھماکے وہ پشاور کے اندر، اس وجہ سے اسمبلی جو ہے وہ بین ہوئی. جی جی اس کے بعد پھر یہ کووڈ-19 کا سلسلہ آ گیا، پھر بین ہوئی. تو اب چونکہ دیر کے بعد یہ بہار پھر سامنے آئی ہے، جی جی تو میں اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی پیغام بچوں کو ضرور دوں. اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ جو میں نے 2 بنیادی مقصد بتائے ہیں یہ ہماری اسمبلی کا جز ہے. صحیح ہے. پہلے تلاوت کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، یہ اچھا مسلمان ہونے کی علامتیں ہیں، اور پھر قومی ترانہ پڑھ کے اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا جاتا ہے. لاپیاتی چل رہی ہے آج بھی. ہاں جی الحمدللہ. ماشاء اللہ، یہ تو اچھی بات ہے. تو بزم ادب بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں آج کل؟ بزم ادب جو ہے نا، یہ ہمارے جو CEO صاحب ہیں انہوں نے ریٹن جو ہے نا یہ دیا ہوا ہے کہ بزم ادب جو ہے وہ اس کا پیریڈ، بلکہ 2 پیریڈ ہفتے کے اندر، اچھا ماشاء اللہ، ہر ویک میں 2 پیریڈ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، جس میں بچوں کو جو ہے وہ اسٹیج پہ آنے کا اور معافی ضمیر جو ہے اس کو بولنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. دیکھیے مطلب میں چونکہ آن لائن چل رہی باتوں میں پوچھوں گی، تو چونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے پچھلے سال ارشد منظور صاحب کا انٹرویو کیا تھا. آپ کو معلوم ہے اچھے شاعر ہیں، 2 کتب لکھ چکے ہیں، پنجابی کے ہیں، ہمارے شاعر کے وہ جو لکھاری تھے، لکھتے ہیں جو ہے ماشاء اللہ، پینٹر جس کو کہتے ہیں لوگ. تو ان سے جب میں نے پوچھا تھا کہ ابھی اتنے شاعر نہیں بن رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اسکولوں میں بزم ادب کا جو خاتمہ ہے نا، اس نے شاعروں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بزم ادب وہاں پہ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوگا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے اسکول کا، یعنی کہ میرا اپنا اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 2 ہو، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے ہمارا اپنا ہے، اگر کبھی مجھے ضرورت پڑے اسٹوڈنٹ کی، تو کیا اتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس جو قابل، جو صبح کے ٹائم پروگرام رکھیں تو وہ تشریف لا سکتے ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر بات کرنے کی؟ جیسے آگے قائد ڈے بھی آئے گا انشاءاللہ 25 فروری، تو اگر ہم اس کے حوالے سے اگر میں لڑکے چاہیے تو مل سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اور الحمدللہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ جو ایک ضرب المثل ہے کہ کثرت لذت کو ختم کر دیتی ہے. جی کثرت لذت کو ختم کر دیتی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اور جب کوئی چیز دیر بعد آتی تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. جیسا میں نے بولا کہ میں اس میں ایک فرق محسوس کرتا ہوں کہ اتنی دیر کے بعد اسمبلی جاری ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ بچوں کو ضرور کہا جائے. صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مؤثر یہ ٹائم ہے بچوں کی اصلاح کا اور نہیں ہے. یعنی کلاسز کے اندر جو ہے نا، کچھ لوگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ میرے جیسے جو ہے وہ کچھ کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں، وہ اصلاح نہیں کر پاتے. لیکن جب اسمبلی کے اندر بچے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے سبھی بچوں کو پیغام دینے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ تشریف لائیں تو مجھے قوی یقین ہے اللہ کے فضل سے آپ ماحول کو پسند کریں گے، اور سٹوڈنٹس کو دیکھ کے بھی آپ اللہ کے فضل سے جو ہے نا آپ فرق محسوس کریں گے کہ آپ کے ادارہ کے اسکول جو ہے طلباء جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی مقاصد کا پتہ ہو، اور اللہ کے فضل سے ہر بچہ جو ہے اس کو ازبر ہے کہ میں کس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. یہاں پہ ایک نا وہ علامہ صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پھر پسرے کاہل میراث پدر کیوں کر، تو پھر پسرے کاہل میراث پدر کیوں کر ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کا سست بچہ ہے جس کو اپنے باپ کے بارے واقفیت ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کہے کہ میں اس کا وارث ہوں. ایک نا وہ قوال تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جنت بنی ہمارے باپ کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جنت تو ہمیں وراثت میں مل جائے گی، اس کے لیے تو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پہلے بات یہ ہے کہ باپ تسلیم تو کر جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا.
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یا ہم نے صرف اس کو دکھاوے کے لیے یا مسلمانوں کی لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے کہا. جس نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے کہ جس نے کہہ دیا، بلکہ یہ دیکھو نا، یہ تو لفظ آخر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ اگر ہم اپنے جو ہے وہ معاملات کو، ہم اپنے اس تعلیم کے مقصد کو جانتے ہوں گے کہ ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہی ہم اس منزل تک پہنچنے کے خواہاں ہوں گے اور اس منزل تک پہنچنے کی امید رکھیں گے. تو اگر ہمیں اپنا مشن ہی یاد نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ چکر تو لگاتے رہیں گے لیکن منزل نہیں ملے. آج علامہ اقبال کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آخری آج کے دن کے حوالے سے جو عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے جو ہے نا اس سے پہلے بھی یہ بات کہی اور میرا وہی نقطہ ہے جو ہے نا، ہم بات یہاں پہ جو ہے وہ 24 گھنٹے بھی کرتے رہیں تو آپ جیسے زیرک لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے جی جی اور وہی بات ہوتی ہے. جی جی ایسے ہی ہے، ہر بات کے اندر بات ہوتی ہے، وہی بات ہوتی ہے. وہی بات ہوتی ہے. جی جی میں جتنی بھی باتیں کروں گا میرا اللہ کے فضل سے محور جو ہے وہ وہی رہے گا کہ علامہ صاحب سے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے سچی اور سچی محبت یہی ہے کہ انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا شروع کر دیں. انہوں نے ہمیں ایک اچھے اور سچے مسلمان کا جو ہے نا وہ درس دیا ہے کہ اپنے آپ کو اچھے جو ہے نا وہ قائد بناؤ. مقتدی بننے کا وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قائد بناؤ، اپنے آپ کو قائد بناؤ. مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے لوگوں کے بچوں سے افضل ہیں. یہ جا کے یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں کھلا لو، یہ کہتے ہیں آؤ کھیلیں. یہ کہتے ہیں آؤ کھیلیں، یعنی ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، وہ مقلد نہیں ہیں. صحیح ہے. اور یہی بات جو ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جو ہے اس نہج کے اوپر لاؤ جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی مقتدی ہوگی، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو ایک ماڈل بنا کے پیش کرنا چاہیے. وہ ہمارا بزرگ ہے، وہ ہمارا نوجوان ہے. دونوں صورتوں کے اندر ہمیں باقی لوگوں کے لیے راہ پر بننے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اس مشن کے اندر کامیاب ہو گئے، اور یقیناً امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستانی عوام جو ہے ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ علامہ صاحب کا کلام جو ہے اس کو ایک عام کلام نہ سمجھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسا میں نے عرض کیا کہ میں ایک بہت جو ہے نا وہ علماء کے جو ہے نا وہ پائے میں نہیں، ان کے جو ہے نا وہ ان کے لیول پہ نہیں ہوں، بہت پیچھے ہوں. لیکن میں نے جتنے ان کے شعر پڑھے ہیں ان کا ہر شعر یا کسی آیت سے جڑ رہا ہے یا کسی حدیث سے جڑ رہا ہے، اور یہی ہمارے دو بنیادی مذہبی منبع ہیں. جی جی سب سے پہلے قرآن اور دوسرے نمبر پہ حدیث. تو جب ان کا کلام ان سے جڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی سر جی، آپ نے وقت عنایت کیا. انشاءاللہ جی بہت جلد اسکول کا وزٹ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ قائدلے سے پہلے جو ہے نا جتنے بھی ہونہار طلباء ہیں آپ کے پاس چھوٹے سیکشن میں اور چھوٹے جو آپ کے پاس ہے جس آپ کے انڈر کنٹرول تو ان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ جی، تاکہ قائدلے کے والے سے جو ہے بہتری ایک نشست رکھیں ہم لوگ. ناظرین، قائد جو ہمارے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی عزت و احترام اور اکرام اور محبت اتنی ہی ہے
जितनी हम अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह से करते हैं। आपने तसव्वुर पाकिस्तान का दिया, आपने ख्वाब देखा, आपने ही जाकर लामा मोहम्मद इकबाल ने ही जाकर लंदन से कायद आज़म को मनाकर लेकर आए और आकर फिर इस तहरीक को वो जिला बख्शी कि जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद रियासत में आज़ाद दाना तरीके से इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम आज़ाद हैं। अपने बच्चों के अंदर, बच्चों को भी और हर किसी को चाहिए कि अपने अंदर खुदी का जो है ना फलसफा समझ के अपनाए और अल्लामा इकबाल का शहीन बने। अल्लामा इकबाल की शहीन की तरह हर एक मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करे। एक मंजिल में अगर अटक भी गया है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे कितने प्रोग्राम ख़राब हुए हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी अल्लाह पाक ने अता की, कभी मसाइल नहीं रहे। तो मंजिलें ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। यही अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है और यही उनका दस्तूर था और यही वो कहना चाहते हैं। चंद अल्फाज की ये जो मैंने मायनी की आपको बताए हैं। मिलेंगे कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नई मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ अपने भाई बिलाल मुबशर साहब का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे गुफ्तगू कर सकूं। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर जिस तरह वो अपने प्रोग्राम पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर और फ़िक्र इकबाल के ज़रिए हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम फैलाने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और काविश कर रहे हैं।